फना के बाद बेशुमार लातदाद अनगिन दरूदुस्सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हरमैन सैयदुल थक़लैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व ज़ात तय्यबा पर। हज़रात, आज के इस खुतबा जुमा में मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और फ़ज़ल से एक अहम माशरती मसला की तरफ आप अहबाब की तवज्जो चाहूँगा। आज हर घर के हवाले से ये मसला है कि हमारे घर को जिस तरह से हम अमन वाला सुकून वाला बनाना चाहते हैं, सरपरस्त हज़रात का ये शिकवा रहता है कि घरों में वो वाला सुकून नहीं है जो हम चाहते हैं। हमारे घर में बेचैनी परेशानी ख़त्म नहीं होती है। इसके हवाले से शरीयत हमारी रहनुमाई क्या करती है कि जिन बातों पर अमल करने से हमारे घरों का वह सुकून बहाल हो जाए, उनमें अमन आ जाए, लोगों के दरमियान घर के अफराद के दरमियान जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं। इस हवाले से आज के खुतबा जुमा में मैं इंशाअल्लाह चंद गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले कुरान हकीम की जो आयत मैंने आपके सामने तलावत की है, इसका तर्जमा आप समाअत फरमाएँ। ए ईमान वालो, खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से आप लोग बचा लो। याद रखो कि जिस जहन्नम से अल्लाह ताला बचाने की बात फरमा रहे हैं, फरमाते हैं वक़ूदुहन्नास वल हिजारा। याद रखो ऐ लोगो, उस आग का जो ईंधन है वो लोग होंगे और पत्थर होंगे। अलैहा मलाइकतुन, और उस जहन्नम के अंदर जो ड्यूटी देने वाले फरिश्ते हैं वो इस कदर सख्त तरीन ग़िलाज़ुन शिदाद, वो इस कदर सख्त हैं कि उनके अंदर कोई रहम नहीं है कि वो किसी इंसान को अज़ाब में मुब्तला करते वक़्त वो किसी भी तरह से तरस खाने वाले नहीं हैं। और आगे अल्लाह ताला ने उनके बारे में मज़ीद फरमाया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, अल्लाह जो उन्हें हुक्म दे दे उस बारे में वो कुछ भी नाफरमानी नहीं करते। इस बात को मज़ीद दोहरा कर फरमाया वयफ़अलून मा युमरून। याद रखो ऐ लोगों, वो फरिश्ते वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। वो आगे नहीं देखते कि आगे लोगों का रिएक्शन क्या है, लोग आगे से क्या कुछ कर रहे हैं, क्या शोर कर रहे हैं, किस दर्द के अंदर मुब्तला है। जो रब उन्हें लोगों के बारे में हुक्म फरमा देते हैं उसमें वो ज़रा भी कभी नहीं करते हैं। अब इस बात को मैं और आप अच्छी तरह समझें और इस बारे में गौर करें कुरान हकीम की इस आयत पर कि जब मेरे घर के अंदर एक नुकसान है, मेरे घर के अफराद को एक नुकसान का सामना है, एक ख़बर आती है कि मेरे घर में एक नुकसान हो गया है, मेरे किसी घर के फ़र्द का नुकसान हो गया है, तो मैं इस हवाले से इंतहाई बेचैन हो जाता हूँ। अपनी ज़िंदगी की बहुत सी मसरूफियात छोड़कर अपने घर की तरफ तवज्जो करता हूँ। लेकिन याद रखें, अल्लाह ताला यही बात इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ लोगो, अपने घर के अफराद का ये नुकसान ना अपना होने दो ना घर के अफराद का होने दो। जहन्नम की उस आग से अपने आप को भी बचाओ और अपने घर के बाकी अफराद उनको भी बचाओ। तो वो जो आग है या वो जो आखिरत का घर है जिसमें हम मुसलमानों का ये नज़रिया है कि असल ज़िंदगी वही है, वो हमेशा की ज़िंदगी है। हम सब घर के अफराद के हवाले से ये फ़िक्रमंद हमें होना चाहिए कि हम वहाँ भी अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से वहाँ जमा हों। हम घर के अफराद ऐसी मेहनत करें, एक दूसरे के लिए ऐसी खैर ख्वाही का जज्बा रखें कि हम अपने आप को भी उस जहन्नम की आग से बचाएं और घर के हर फ़र्द के हवाले से ऐसा सोचें और ऐसी मेहनत करें, ऐसी प्लानिंग करें कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा भाई, मेरे घर के बाकी अफराद, मेरे वालिद, बेटों को भी यह हक बनता है कि अगर बेटे को अल्लाह ने समझ दी है, वो कहता है कि मेरे वालिद जिस लाइन पे हैं ये रास्ता अच्छा नहीं है, ये जहन्नम की उस आग की तरफ जाने वाला रास्ता है,
دیکھیں رب تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہی تو مہربانی اور اس رب کا یہی تو کرم ہے ہمارے اوپر۔ اس رب نے دنیا میں ہمارے لیے جب دین کو بیان کیا ہے، حق اور باطل کو بیان کیا ہے، تو ان دونوں راستوں کو مشکل کر کے بیان نہیں کیا گیا، بڑا کلیئر کٹ واضح طور پہ فرمایا کہ یہ حق کے راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے، اس کا باطل کا انجام یہ ہے، حق کا انجام یہ ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب کوئی بندہ صرف سالوں کی نہیں، چند دنوں کی محنت سے تھوڑا سا کوشش اور ارادہ اگر انسان کر لے کہ میں حق کے بنیادی رستوں کو جاننا چاہتا ہوں، میں ان علامتوں کو جاننا چاہتا ہوں جو مجھے باطل کی طرف لے جانے والی ہے، صرف چند دنوں کے اندر اگر ایک گھنٹہ ہم روزانہ دیں تو ان باتوں کو سیکھنے میں 1 مہینے کے اندر ہی ہم یہ باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس قدر آسان راستہ ہے اس کو سمجھنا اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا۔ تو انسان یہ تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے کاروبار میں بڑا سیالہ ہوں، میں اپنی جو جاب ہے اس کے جو باریکیاں ہیں اس کو بڑے اچھے سے جاننے والا ہوں۔ میرے بھائی یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، انسان کی صلاحیتیں اپنی جگہ ہے، لیکن اصل سیانہ بندہ وہ ہے، اصل لمبی پلاننگ کرنے والا بندہ وہ ہے، دور اندیش بندہ وہ ہے جو اپنی اس طرح سے زندگی گزارے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اصل محبت، اس کا اصل رشتہ مضبوطی والا وہی رشتہ ہے جو انسان کہے کہ میں کچھ ایسے اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ جوڑوں، ان کے لیے کوئی ایسا کچھ کروں، میری محنت کوشش کچھ ایسی ہو کہ میرے ان گھر والوں کی یہ دنیا بھی اچھی رہے لیکن آخرت کا جو گھر ہے اس میں بھی میرے ساتھ آگے یہ جنت میں جائیں، وہاں یہ ناکام نہ ہو جائیں، وہاں مجھے دوبارہ بے چینی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہاں میرے اپنے ہوں، میرے سامنے وہ اس دوسرے انجام کی طرف جائیں، تو میرے لیے یہ باتیں برداشت سے باہر ہوں گی۔ آج میرا بیٹا تھوڑی سی تکلیف میں اس کی برداشت نہیں کر پاتا ہوں، اے بھائیوں، اے میری مائیں اور بہنیں، اس بات پہ توجہ کریں کہ اگر ایک تھوڑی سی تکلیف میں اپنے بیٹے کے لیے برداشت نہیں کرتا ہوں، اس جہنم کی وہ آگ، جہنم کی وہ عذاب میرا بیٹا کیسے برداشت کر پائے گا، میری بیٹی کیسے وہ برداشت کر پائے گی، یا میرے گھر کا کوئی فرد کیسے اس کا سامنا کر پائے گا۔ اس لیے میں جب بھی سوچوں اپنے فیملی کے حوالے سے، گھر کے افراد کے حوالے سے، یہ سوچ رکھ کے اس طرح سے زندگی گزاروں، اپنے گھر والوں کی تربیت کروں اور ان کو اس طرح سے لے کے چلوں کہ میں ہر طرح سے کامیاب، میں ادھر بھی کامیابی کی طرف جاؤں۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک کے اندر آپ پورے قرآن پاک کا جائزہ لے لیں، رب تعالیٰ انسانوں کو بار بار فرماتا ہے کہ فلاں انسان کامیاب، فلاں انسان کامیاب، یہ بندہ تو ہر طرح سے کامیاب ہو گیا ہے۔ پورے قرآن پاک کے اندر آپ یہ مجھے بتائیں یا کسی صحیح حدیث کے اندر ایسا کو مضمون آپ تلاش کریں جس میں دین یہ بتاتا ہو کہ وہ بندہ جس نے دنیا میں ایک بڑا دنیاوی منصب حاصل کر لیا اور اپنے گھر والوں کو اچھا رزق دے دیا، سہولتوں والا گھر بنا کے دے دیا، وہ بندہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ہر انسان نے موت کو چکھنا ہے، لیکن جو بندہ جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر داخل ہو گیا فقد فاز، بندہ کامیاب وہ ہوا ہے، کامرانی اس بندے نے کمائی ہے۔ تو وہ انسان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے اصحاب، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں سب سے بنیادی بات یہی نظر آتی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن سے اس بات کو سمجھا، یہ دنیا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے مل جائے گی، اس کو ہم تھوڑی سی محنت سے بھی کما لیں گے، تھوڑی سی توجہ کریں اس دنیاوی معاملات میں، اور تھوڑا سا انسان اپنی نیتوں کو خالص کر کے اچھا کر کے دنیا میں محنت کرے، دنیا بالآخر مل جاتی ہے۔ لیکن جس کے لیے زیادہ ہمیں محنت کرنی چاہیے اور جس بارے میں گھر کے اندر زیادہ بات چیت ہونی چاہیے، وہ میرے بھائی وہ ایک ایسی زندگی کے حوالے سے جس زندگی کے حوالے سے ہر مسلمان کا نظریہ، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ زندگی ایسی ہے جو یقینی بھی ہے، جو یقینی بھی ہے، وہ آ کر رہے گی اور وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ ہر مسلمان کہتا ہے، اس بارے میں کسی ایک مسلمان کو بھی اختلاف نہیں ہے۔
اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں، گھر کے جو ایک سرپرست ہے اس کو کم از کم اس حدیث کے حوالے سے اچھی طرح معلومات ہونی چاہیے۔ ان اللہ سائل کل راء اما استرعاہ، فرمایا اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر اس بندے سے جو اس کی دنیا میں ذمہ داری تھی، اس کی ذمہ داری کے حوالے سے لازمی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ اس نے اپنی ذمہ داری صحیح نبھائی یا نہیں نبھائی۔ وہ کوئی دنیاوی منصب تھا، دنیاوی منصب، ایک جگہ ملازم تھا، کسی بھی طرح جو اس کو ایک ذمہ داری دی گئی اس ذمہ داری کے حوالے سے اللہ روز قیامت پوچھیں گے۔ اور دوسرا فرمایا حافظ ذالک ام ضیعہ، اس سے پوچھا جائے گا اس نے اس ذمہ داری کو صحیح طرح نبھایا یا اس ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھایا نہیں ہے۔ اور یہاں آگے آخری جملہ فرمایا حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، یہاں تک کہ ایک بندے سے اس کے گھر والوں کے حوالے سے بھی پوچھا جائے گا کہ تیرے گھر میں تیری حکمرانی تو تھی نا، آج میں بات کروں کہ فلاں حاکم اچھا نہیں ہے، وہ پاکستان میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، تو اس کو چھوڑیں، وہ اچھا ہے برا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو 5 مرلہ 10 مرلے کے گھر میں میری اور آپ کی حکمرانی ہے، میں اور آپ جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں، کبھی اس کی حاکمیت کے حوالے سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ وہ حاکمیت ہم کیسی سر انجام دے رہے ہیں۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی، ہمارا بیٹا، ہمارے گھر کے سارے افراد، ان کی جو ذمہ داری میرے اوپر بنتی تھی اس کو میں نے نبھایا ٹھیک سے یا نہیں نبھایا۔ اور اس بارے میں دوسری حدیث آپ سنیں، فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبیٰ لمن ملک لسانہ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس بندے نے اپنی زبان پر صحیح طرح سے کنٹرول کیا۔ دوسرا وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وہ بندہ جس نے اپنے گھر والوں کے حقوق اور ذمہ داری کو ٹھیک سے نبھایا، اس بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تیسرا وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، تیسرا وہ بندہ جس سے جب کوئی غلطی ہو جائے اس غلطی پر صحیح طرح اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے، اس رونے والے بندے کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ ایک مومن شخص کا یہی تو کمال ہے، جب بھی اس سے کہیں بھول ہو جائے، اسے لگے کہ میں غلطی کر گیا ہوں، میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، وہ وقت نہ لگائے، وہ کوئی زیادہ سوچے نہیں، فوراً اللہ کے سامنے کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور اس بارے میں حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن شخص اور ایک فاجر شخص، فاجر مطلب جس کو گناہ کرتے پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ میرا اللہ کیا کہے گا، ہے مسلمان، ہے کلمہ پڑھنے والا، لیکن اسے کبھی پرواہ ہی نہیں ہوئی کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ فرمایا فاجر شخص یا ایک مومن شخص کے درمیان جو فرق ہے گناہ کے بعد، وہ بنیادی فرق یہ ہے، فرمایا مومن شخص جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے بعد اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ ایک پہاڑ ہے جس کے دامن میں بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی وقت یہ پہاڑ اس کے اوپر گر سکتا ہے، وہ اتنا ڈرتا ہے کہ اب بھی میرے اوپر پہاڑ نہ گر جائے، یعنی وہ اس گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا بوجھ، اس گناہ کی سزا میرے اوپر کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے ڈر کے وہ اللہ کے سامنے فوری توبہ کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا ایک فاجر شخص جب وہ گناہ کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ناک کے اوپر ایک مکھی بیٹھ گئی اور مکھی کو اس نے اڑا دیا، جس طرح اس نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ مکھی کیوں بیٹھی اور اس کو اڑانے میں اس کو کیا تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اس نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں ہے۔ اور اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے حوالے سے فرمایا، ایک حدیث سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر آیتیں نازل فرما دی کہ اس کو آپ جمع کر سکتے ہیں اور اس قدر سونے کا نصاب ہے، یہ چاندی کا نصاب ہے، اور باقی بھی جو زکوٰۃ کے مسئلے بیان کر دیے گئے،
تو پھر اب صحابہ اکرام کے اندر یہ بات بحث ہوئی کہ اب مال کو جمع کریں تو کیسے کریں، کس مال کو جمع کریں اور کون سا خزانہ اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ تو حضرت عمر نے جب صحابہ اکرام کو دیکھا، یہ ایک سفر کا واقعہ تھا اور پیغمبر آگے جا چکے تھے، یہ پیچھے صحابہ اکرام کے درمیان ایک مجلس ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا اے میرے ساتھیو، مجھے موقع دو، میں جلدی سے سواری کے اوپر سوار ہو کے پیغمبر سے یہ سوال کر کے آتا ہوں کہ حضور دنیا میں ہم کون سا خزانہ یا کس بارے میں ہم زیادہ محنت کریں کہ اس خزانے کو تو اپنے پاس جمع کریں۔ تو حضرت عمر اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، جلدی بگایا اس اونٹ کو اور پیغمبر کے پاس چلے گئے۔ تو صحابی جو اس روایت کو بیان کرنے والا حضرت ثوبان ہے، پیغمبر کے غلام ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں بھی عمر کے پیچھے پیچھے گیا کہ عمر کیا سوال کرتے ہیں اور آگے پیغمبر کا جواب کیا آتا ہے۔ کہتے ہیں گئے حضرت عمر سوال کے یا رسول اللہ ای المال نتخذ، حضور کس مال کو یا کس خزانے کو یا دنیا کے اندر کس بات کو، کس چیز کو ہم زیادہ سنبھال کے رکھیں اور اس پر زیادہ فوکس کریں اور زیادہ ہم اس پر توجہ دیں۔ فرمایا اے عمر لا يتخذ احدکم قلبا شاکرا، عمر دنیا میں محنت اس بات پہ کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اور محنت کرو کہ اللہ آپ کو شکر کرنے والا دل عطا فرما دے۔ شکر کرنے والا دل میرے بھائی یہ بہت بڑی ایک اللہ کی ایک عنایت ہے۔ شکر کرنے والا دل اگر انسان کو مل جائے تو ہوتا کیا ہے، ایک طرف 50,000 آمدنی ہے ایک شخص کی، 50,000 آمدنی، اس سے پوچھو کیا حال ہے، کہتا اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، مالک نے بڑا ہی کرم کیا ہے۔ اور دوسرا پوچھو 3 لاکھ والے آمدنی والے بندے سے کیسے حالات ہیں، کہتا ہے جی قاری صاحب بڑے ہی حالات خراب ہیں، ٹیٹ حالات ہیں، سخت حالات ہیں۔ یہ وہ شکر کا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا نہیں ہے۔ اور اس بارے میں بھی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص، ایک انسان میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا تو اس بندے کو دنیا کے اندر میں ایسا مصروف کروں گا کہ وہ ایک جاب کے بعد دوسری جاب یا ایک بزنس کے بعد دوسرا بزنس یا ایک ہی بزنس کو اتنا بڑھائے گا، اس قدر محنت کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجیاں ختم نہیں کریں گے۔ میں کئی دفعہ اس کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں بھائیوں کے سامنے، میں نے کہا ایک بندہ جیل کے اندر رہ رہا ہے نا، تو کبھی وہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، تو کہتا ہے میں نے شہر کے اندر میں نے گھر بنایا ہے، اب میرا کاروبار بڑھ گیا ہے، اب شہر کے بڑے کاروباری لوگوں کے اندر میرا شمار ہے، اب تو گھر مجھے کینٹ کے اندر بنانا چاہیے۔ کینٹ کے اندر گھر بن جاتا ہے، اب کاروبار بڑھ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اب مجھے جہلم سے شفٹ ہونا چاہیے اسلام آباد کی طرف، اب میرا وہاں گھر ہونا چاہیے، اب وہاں کاروبار ہونا چاہیے۔ اس کاروبار کو وہاں اگر سیٹ کر لیتا ہے، کہتا ہے اب تو کامیاب نہیں ہوا ہوں، اب تو بیٹے رہتے ہیں، ان کے کاروبار بھی الگ الگ میں نے سیٹ کرنے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ سیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ایک ٹائم آ جاتا ہے جب اس کی قبر نکالی جاتی ہے نا، قبر، پھر اس کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر ایک سیانہ بزرگ کہتا ہے ہن بس کر جاؤ، ہن سیٹ ہو گیا، ہاں جی۔ تو اب انسان کی سیٹ ہونے کی کہانی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہشوں کو ختم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، پھر میں دنیا میں اس کو اتنا مصروف کروں گا، اس قدر دنیا میں مصروف کر دوں گا کہ اس کے پاس میرا نام لینے کا ٹائم نہیں ہوگا اور اس کی خواہشیں کم نہیں ہوں گی، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، جب پھر خواہشوں کو پورا کرتے وقت وہ اپنی پوری زندگی اسی طرح گزارے گا تو کہے گا ہر بندے کو کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح سے میں چاہتا ہوں ابھی دنیا زندگی میں نے اس طرح سیٹ نہیں کی ہے۔ دوسرا فرمایا عمر، اللہ تعالیٰ کے پاس سے جس خزانوں کو آپ نے جمع کرنا ہے دنیا میں، شکر کرنے والا دل اللہ سے مانگو۔ دوسرا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنے والی زبان۔ اور تیسری بات آپ ذرا سنیں، فرمایا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو عمر اور کوشش کرو کہ آپ کو ایک مومنہ بیوی مل جائے۔ وہ کیسی ہو؟
فرمایا تو اینو احدکم علی امر الاخرہ، عمر وہ بیوی ایسی ہو جو تیرے آخرت کے معاملات کو بہتر بنانے میں تیری مددگار بنے۔ وہ جب بھی خواہشات کا اظہار کرے، جب بھی تیرے معاملات کو دیکھے تو تیرے معاملات کو دیکھ کر صرف وہی خواہش کا اظہار کرے کہ میرے خاوند کو حرام کی طرف نہ جانا پڑے۔ وہ ایسے مطالبات نہ کرے، وہ ایسی باتوں کی طرف ایسی خواہشات مطالبات کرے ہی نہ۔ وہ جس قدر گھر کے اندر ہے کہے کہ میں اس میں گزارا کروں گی، میں بہت لوگوں سے اچھی ہوں، جو کچھ آپ لا رہے ہیں میں بچوں کو اس میں سنبھالوں گی۔ اور اسی طرح سے آخرت کے معاملات میں عمر وہ بیوی تیری مددگار بنے۔ میں اس بارے میں ایک صحابی کا واقعہ عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک صحابی کے ایک شکوہ لے کر آیا کہ حضور مجھے ایک شتیر چاہیے، فلاں بندے کے پاس کھجور کا ایک لمبا تنا پڑا ہوا ہے، اس کو میں گارڈر کے طور پہ، شتیر کے طور پہ اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو حضور اس بندے سے کہیں کہ وہ تنا مجھے دے دے، میں اس کو قیمت کا بھی ایک آفر کر رہا ہوں، وہ بندہ مجھے نہیں دے رہا، اور بھی کہیں جگہ سے میں نے پتہ کیا ہے، مجھے اس حوالے سے پریشانی ہے۔ آپ نے وہاں پیغام بھیجا، اس نے واضح سختی سے کہہ دیا کہ میں اس تنے کو بیچنے والا نہیں ہوں۔ تو آپ نے اس صحابی کی پریشانی کو بڑھتے دیکھا تو صحابہ کی مجلس میں فرمایا کاش کو بندہ ایسا ہو جو اس بندے کو قائل کرے اور اس بندے کو وہ چھتیر وہ گارڈر لے کے دے دے اور اس بندے کی پریشانی حل ہو جائے۔ حضرت ابو دہداء ایک صحابی ہے، اس بندے نے سنا کہ اس بندے کی پریشانی میں نے حل کرنی ہے۔ وہ مدینہ میں اس بندے کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ چھتیر جو تنا کھجور کا آپ کے پاس پڑا ہے وہ مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ اس نے کہا ابو دہداء وہ تنا میں بیچنے والا نہیں ہوں۔ ابو دہداء نے کہا قیمت تو مانگو، ایسی کیا چیز ہے جو بیچ نہیں سکتے؟ کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا کھجوروں کا باغ ہے، اس میں انگور کی بیلیں موجود ہیں۔ کہا پورا باغ لے کے وہ کھجور کا تنا دے سکتے ہو؟ اس نے کہا ابو دہداء اگر یہ آفر کرتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ اپنے باغ میں آتا ہے، اس بندے کو اپنا باغ دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ میرا باغ دیکھو اور اس باغ کو جس طرح سے میں نے ڈیزائن کیا ہے اس کی ڈیزائننگ دیکھو، یہ باغ سارے کا سارا تیرا اور کھجور کا وہ تنا مجھے چاہیے۔ اور جیسے وہ باغ میں آیا اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ والی اب اس باغ سے باہر آ جا، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اس باغ کی ایک بہت اچھا اس باغ کی میں نے تجارت کر لی ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ والے مجھے بھی تو بتا اس باغ کو تو نے کس قیمت پر بیچا ہے؟ اس نے کہا وہ قیمت تو نہ پوچھ، پیغمبر کی خوشی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ پورا باغ بیچ دیا ہے، اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس نے جب سنا کہ میرے خاوند نے وہ تجارت کی ہے جس میں دنیا کو مد نظر نہیں رکھا، اس نے صرف اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ اس سے میرے پیغمبر خوش ہو جائیں، اور جب پیغمبر خوش ہوں گے اللہ میرے اوپر خوش ہو جائیں گے۔ وہ عورت وہ ایسی عورت تھی جو حدیث میں آیا ہے کہ عمر ایسی بیوی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جو تیرے آخرت کے معاملات میں تیری مددگار ثابت ہو۔ اس بیوی نے کہا ابو دہداء تو نے بہت ہی نفع والی تجارت کی ہے، تو نے ایسی تجارت کی ہے کہ اس جیسا نفع دنیا میں کوئی بندہ حاصل کر ہی نہیں سکتا، اس باغ کو ہم دیتے ہیں اگر پیغمبر اس سے راضی ہوتے ہیں۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو دہداء آئے، کہا حضور وہ تنا مجھے مل گیا ہے، وہ تنا اب آپ اس صحابی کو بلائیں جس کو ضرورت تھی، جو پریشان حال تھا، اس کو دے دیں اور میرے لیے آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے اس وقت صحابہ کی مجلس میں فرمایا لوگوں کو جنت کے حوالے سے خوشخبریاں دی گئی ہیں، لیکن ابو دہداء کے جنت کے وہ خوشے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ابھی دکھا رہا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس صحابی نے دنیا میں جو فیصلہ کیا، دیکھیں نا دنیا ہر بندے کو چاہیے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا میں وہ آسائشوں کے ساتھ رہے۔ میرے خطبے کا ہرگز مقصد نہیں ہے
یا میں جب بھی کوئی ایسی بات کرتا ہوں اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دنیا داری آپ چھوڑیں، اس میں محنت نہ کریں۔ ایک انسان کو دنیا میں محنت کرنی چاہیے اور دل لگا کے محنت کرنی چاہیے، تاکہ میرے بھائی فقر، محتاجی یہ ایک ایسا عذاب ہے اور ایسا فتنہ ہے یا ایسی آزمائش ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی یہ سوال نہ کریں کہ میں دنیا چھوڑ کے بس اس انداز کی زندگی گزاروں کہ اپنے بچوں کو بھوکا ماروں۔ نہیں، آپ دنیا کے لیے محنت کریں، لیکن دنیا آپ کے دل میں اس قدر محبت حاصل نہ کر لے کہ آخرت کے اوپر اس کو آپ ترجیح دے دیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان سے ایک بندے نے شکایت کی اپنے بیٹے کی۔ اس بات کو ذرا آپ اچھے سے سنیے گا۔ شکایت کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ امیر المومنین میرا بیٹا نافرمان ہے، اس کو ذرا آپ سمجھائیں کہ اس گناہ سے، اس جرم سے یہ بچ جائے۔ حضرت عمر نے اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا تیرا مسئلہ کیا ہے، تیرے باپ سے تیرا اختلاف کیا ہے؟ کہا امیر میرے والد صاحب کے سامنے مجھے یہ بھی تو سمجھائیں کہ میری اگر ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے والد کی بات مانوں، فرما برداری کروں، تو کیا باپ کی بھی اولاد کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ ایک تاریخی جملہ کہا ہاں بیٹا، باپ کی بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے ذمہ داری 3 ہے۔ ینتقی امہ، کہ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھی عورت کا انتخاب کرے، وہ پاک باز اچھی عورت ہو جو اس کے بچوں کی ماں بنے۔ دوسرا وَيُحْسِنَ اسمُ، اس بچے کا ایک اچھا سا نام رکھے۔ تیسرا وَيُعَلِّمَهُ القرآن، اپنے اس بچے کو قرآن کی تعلیم دے۔ اس بچے نے کہا امیر میرے والد میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے والد نے ان 3 کاموں میں سے ایک کام بھی نہیں کیا، میرا اچھا نام بھی نہیں رکھا، میرا نام جول رکھا ہے۔ جول کہتے ہیں گندگی کے اندر ایک کالے رنگ کا جو کیڑا ہے اس کو۔ کہا میرے والد نے میرا اچھا نام رکھا، اور میری والدہ کی جو طبیعت ہے اس نے کبھی مجھے اچھے کاموں کی طرف کبھی تربیت ہی نہیں کی۔ اور تیسرا مجھے قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں آتا۔ آپ قرآن کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، تو حضرت عمر نے اس بندے کو دوبارہ سمجھایا، کہا کہ اللہ والے تو اپنے بچے سے توقع رکھتا ہے کہ میرا بیٹا میری فرما برداری کرے، اور اپنی ذمہ داری میں سے تو نے بنیادی ذمہ داری میں سے ایک بھی ذمہ داری نبھائی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اگر ہم اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، صالح دیکھنا چاہتے ہیں، فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم نے شروع سے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہمیں یہ توقع ہو کہ یہ تربیت میں کروں گا تو میرا بیٹا نیک آئے گا، یہ تربیت کروں گا تو بڑھاپے کے اندر میرا بیٹا میری ہر طرح سے بات ماننے گا، میری خدمت کرے گا۔ نہیں تو جب 20 سال آپ نافرمانی سکھا کے اس کے غلط رستے کی تربیت کر کے تو پھر قاری صاحب کے پاس جائیں کہ قاری صاحب دم کر دیو، میرا بچہ نافرمان ہے، تو قاری صاحب کا دم پھر اس پہ اثر کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ ایک سوالات ہیں، چند ایک مختصر ان کے جواب دیتا ہوں۔ خالی طواف مکمل کرنے کے بعد کیا 2 نفل پڑھنا ضروری ہے؟ جی بالکل، جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اگر وہ خالی صرف طواف ہی کرتے ہیں، طواف کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھنا یہ طواف کا حصہ ہے، ان کو پڑھنی چاہیے۔ دوران نماز قمیص کے کف فولڈ ہونے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ کف نماز کے دوران فولڈ نہیں کرنے چاہیے، نماز کے دوران منع ہے، اور بالوں کو چھیڑنا یہ منع ہے نماز کے دوران۔ اگر پہلے اس نے جلدی سے پہلے کف اس کے فولڈ تھے، اس نے آ کے نماز شروع کر دی تو نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حج سے واپسی کے بعد عزیز و اقارب کی دعوت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے کہ صحیح البخاری میں کہ آپ نے اپنے حج کے بعد گائے کو ذبح کر کے دعوت کی تھی، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ باقی بھی کچھ سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے جمعے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک جنت الفردوس اللہم انا نسألک جنت الفردوس سبحان ربک رب العزت عما یصفون